असली सिद्दीकी अकबर कौन। आज ये हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि असली सिद्दीकी अकबर कौन है। सुन्नियों में सबका इत्तेफाक है कि असली सिद्दीकी अकबर जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बट आजकल कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा हुआ है, जिसमें वो मौला अली को असली सिद्दीकी अकबर साबित करते हैं और कुछ रिवायत पेश करते हैं। तो आज यही टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, जिसमें हम लोग इस टॉपिक पे अच्छे से भरपूर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के पहले, मतलब ये टॉपिक बनाने के पहले, ये टॉपिक पे जो क्लिप बनाने के पहले मैंने दूसरी वीडियोस नहीं देखा हूँ। मुफ्ती हमदर्द का भी वीडियो देखा हुआ है और अली मिर्ज़ा का भी वीडियो देखा हुआ है, और दीगर कई लोगों ने इस मौजू पे वीडियो बनाए हैं, उन लोगों का सबका वीडियो ऑलमोस्ट देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में ये कंक्लूसिव वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो नहीं है, क्लिप है, ऑडियो क्लिप। उसको वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब पे डालूंगा। तो ये बना रहा हूँ, उसमें इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि असली सिद्दीकी अकबर कौन है। ये क्लिप बनाने का रीज़न ये था कि मुझे एक भाई ने एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें जो मुकर्रिर साहब थे वो ये बोल रहे थे कि असली सिद्दीकी अकबर जो है वो मौला अली हैं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो सिद्दीक़ अकबर बोला जाता है ये फ़्रॉड है और मतलब झूठ है। ये मौला अली का टाइटल जो है वो इनको दे दिया गया है। तो इस पे तहकीक करते हुए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा, मैंने बहुत सारे बयान सुना और किताबें पढ़ा, हदीस पढ़ा। तो उसमें जो मुझे समझ में आया है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं उस अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे कन्वे करना चाहता हूँ। और मेरा तारुफ, मैं मेरा सिर्फ लास्ट नेम बताऊंगा। लास्ट नेम जो है मेरा वो सिद्दीकी है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को समझने के लिए अपन जाते हैं सबसे पहले विकीपीडिया पे जब आप सिद्दीकी सर्च करोगे तो वहाँ पे आएगा कि सिद्दीकियों के जो जितनी सिद्दीकी सरनेम के लोग हैं, उनके फोर फादर, उनके एंसेस्टर जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अच्छा, जो सिद्दीकियत जो एक टाइटल था हज़रत अबू बकर का, वो इतना प्रोमिनेंट टाइटल था, इतना एक्सेप्टेबल और इतना सब लोगों को पता था कि उनके ही नस्ल से सिद्दीकी कौम निकली है, सिद्दीकी सरनेम निकला है। ये चीज़ मौला अली के लिए नहीं है। तो ये भी एक सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक साबित करती है, और उनके ही नस्ल से सिद्दीक चल रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि तसलसल से चलते आ रहा है, मतलब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के स्टार्ट से लेकर अभी तक जो है वो सिद्दीक ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, अभी अपन आगे और दलाइल पे जाएंगे, कुरान की हदीसों पे, कुरान पे, हदीसों पे, ऐसे और दलाइल पे जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ ये समझना चाहिए कि आज ये लोग शोशे क्यों छोड़ रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर जो है वो मौला अली हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं हैं। क्योंकि शियाओं ने ये चीज़ इंजेक्ट की है हमारे सुन्नियों में, और एक कन्फ्यूजन को स्प्रेड किया है हमारे सुन्नियों में कि जो सिद्दीकियत का जो टाइटल है ना, टाइटल रसूल और अंबिया के बाद में जो सिद्दीक का टाइटल है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक मकाम रखता है। जैसा कि सूरह नंबर 4 आयत नंबर 69 में है, और जो अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म माने तो इसे इनके साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया। ये सबसे सुपीरियर कौम है, अंबिया सब सुपीरियर लोग हैं अंबिया की। फिर उसके बाद सिद्दीक एंड फिर शुहदा और नेक लोग, ये क्या ही अच्छे साथी हैं। तो इसमें जो सेकंड टाइटल है बेस्ट ऑफ पीपल का, वो सिद्दीक है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हम पहला खलीफा मानते हैं और सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में। तो ये टाइटल चुरा कर
وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر مولا علی کو دینے کے لیے یہ شیعوں نے یہ تفرقہ اور یہ جو کنفیوژن ہے وہ انجیکٹ کیا سنیوں میں. اب سنیوں کی بدقسمتی ہے کہ سنی پڑھتے نہیں ہیں اور ایسی سب کنفیوژن میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں. مولا علی کو صدیق اکبر ثابت کرنے کے لیے جو رافضی نما سنی ہے ان کو یہ انجیکٹڈ عقیدہ ملا ہے شیعوں سے. وہ اس کو پیش کرنے کے لیے، اس کو پروف کرنے کے لیے یہ لوگ نسائی کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث نمبر 120. اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ حضرت عباد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ بات وہی کہے گا جو انتہائی جھوٹا ہے. میں نے دوسروں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے. سب سے پہلے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کے آگے بات کرنے کے لیے ہم کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے. کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس حدیث کا جو چین آف ٹرانسمیشن ہے وہ ضعیف ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا ویڈیو بنایا ہوا ہے، بٹ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائے. دوسرا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس حدیث میں جو مولا علی کا انداز جو ہے، مولا علی کا ایک انداز کہ میں سے بات کرنا، یہ مولا علی کی صفت میں نہیں ہے، مطلب مولا علی کا طریقہ نہیں ہے. ابھی آگے ہم بات کریں گے کہ وہ حدیث بھی دکھائیں گے کہ جس میں حضرت محمد بن حنفیہ نے کوشچن کیا مولا علی سے کہ سب سے بہتر کون ہے، تو انہوں نے اتنے ہمبل طریقے سے حضرت محمد بن حنفیہ کو جواب دیا کہ میں نہیں ہوں، حضرت ابو بکر ہے، میں تو ایک عام امتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو لہجہ جو ہے یہ حضرت علی کا نہیں لگتا. دوسرا، اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ اس کے ترک بھی صحیح ہیں، یہی حضرت علی کا لہجہ بھی ہے، تو اس حدیث میں مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو یہ کہے گا وہ جھوٹا، اور میرے بعد کوئی صدیق اکبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی سے پہلے جو تھے وہ صدیق اکبر ہو سکتے تھے، کیونکہ اس میں اسپیسیفائی کیا ہے مولا علی نے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مولا علی کے پہلے ہو گیا تھا. تو مولا علی کے پردہ فرمانے کے بعد میں اگر کوئی ایسا کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں تو وہ شخص جھوٹا ہے. سمپل. تو 3 پوائنٹ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیے. چوتھا، اس حدیث سے کئی زیادہ اوتھینٹک حدیث موجود ہیں جو جس پہ قرآن سپورٹ کرتا ہے، اور اوتھینٹک حدیث ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ثابت کرتی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اکیلے میں ثابت کرتی ہیں، وہاں پر صدیق جب کہا گیا رسول خدا کے تھرو حضرت ابو بکر صدیق کو، تو وہاں پر مولا علی خود موجود تھے، اور وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا گیا اور مولا علی کو شہید کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے. پوائنٹ نمبر 2 میں جو ہم نے کہا تھا کہ یہ انداز مولا علی کا نہیں ہے. مولا علی کا جو انداز ہے وہ بہت ہمبل ہوتا ہے. حدیث نمبر 6024 مسکات المصابیح کی، اس میں جب محمد بن حنفیہ مولا علی کے فرزند نے جب ان سے سوال کیا کہ رسول خدا کے بعد میں سب سے افضل کون ہے، تو انہوں نے ابو بکر کا نام بتایا، پھر عمر، اور جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تو ایک عام انسان ہوں. یہ ہمبلنس تھا. ایسے ہی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 106 ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے
میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل انسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو مولا علی کا جو یہ طریقہ ہے وہ ہمبلنس کا ہے، وہاں پر جو ہے جو مولا علی فرما رہے ہیں وہ میں کر کے فرما رہے ہیں۔ اب ہم لوگ اس حدیث کو دیکھیں گے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس حدیث میں صدیق اکبر نہیں کہا گیا ہے، صدیق کہا گیا ہے۔ بعد میں کوئی بول سکتا ہے کہ اس میں صدیق اکبر تو نہیں کہا گیا ہے، تو سب سے پہلے صدیق کا لفظ دیکھیں گے۔ یہ صدیق جو ہے وہ ٹائٹل حضرت ابو بکر کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث المستدرک کے حاکم کی حدیث ہے، 4407 حدیث نمبر ہے۔ حدیث ایسی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو صبح کے وقت یہ خبر سن کر کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ اس سے آج کل کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو معراج جو ہے وہ سپنے میں کرائی گئی، اور سپنا جو ہے وہ دکھایا گیا، سپنے میں سب کچھ کرایا گیا، خواب میں سب کچھ کرایا گیا۔ تو اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا اور لوگ مرتد نہیں ہوتے، مطلب اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری اسی حدیث کو آگے پڑھتے ہیں۔ مرتد ہو گئے اور اہل ایمان نے تصدیق کی۔ کچھ لوگ یہ خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور بولے کیا آپ کو اپنے ساتھی کے پاس اپنے ساتھی کی اس بات کا یقین ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو راتوں رات بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کیا یہ بات انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ وہ رات میں بیت المقدس تک گئے بھی ہیں اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، میں تو اس سے بھی بڑی بات کو تسلیم کرتا ہوں، صبح و شام ان کے پاس آسمان سے آنے والے خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی بنا پر ان کا نام ابو بکر صدیق رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا ٹائٹل ملا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل مل گیا، اس کے بعد میں رسول خدا نے خود صدیق کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب کیا، اور یہ ایسا ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا۔ کئی جگہ پہ جہاں پہ حضرت علی موجود تھے وہاں پر بھی ہوا، کئی جگہ پر جہاں پہ حضرت علی موجود نہیں تھے وہاں پر بھی ہوا۔ پہلی حدیث جہاں پر حضرت علی موجود نہیں تھے میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں، وہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3699۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ نے اس پر فرمایا احد ٹھہر جا، میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہے۔ یہاں پر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو شہید فرمایا گیا ہے اور حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر لوگ کہیں گے کہ اس حدیث میں تو مولا علی نہیں ہے تو وہ حضرت مولا علی سے کیسے بڑے صدیق ہوئے؟ تو اس کے لیے حدیث نمبر 6247 صحیح مسلم کی یہ پڑھنا پڑے گا۔ حدیث تھوڑی بڑی ہے، میں نے سامنے اسکرین شاٹ لگا دیا ہوں، اس کو پڑھ لینا۔ جب ہیرا پہاڑی پر جب یہ 7 لوگ تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق، تیسرے حضرت
عمر، چوتھے حضرت عثمان، پانچویں حضرت علی، چھٹے حضرت طلحہ، اور ساتویں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہاں پر کھڑے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت طلحہ شہید ہیں، حضرت زبیر شہید ہیں، حضرت عمر شہید ہیں، حضرت عثمان شہید ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ بھی شہید ہیں۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں یہاں پر سارے جو شہداء ہیں ان کو شہید کہا گیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر صدیق اکبر مراد لی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر مولا علی بھی موجود تھے۔ یہ حدیث بہت اوتھینٹک ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور یہاں پر مولا علی بھی موجود تھے، ان کے ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا ہے، اور انڈورس کیا گیا ہے، بولا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، تاکہ ہم سیکھیں۔ یہاں سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اصلی صدیق اکبر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اس ڈسکشن کا ایک کنکلوژن وہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کلپ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا سب سے پہلے کہ جو حدیث مولا علی کو صدیق اکبر ثابت کرنے کے لیے دی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے ورڈنگز جو ہے وہ جو لہجہ ہے وہ حضرت علی کا نہیں معلوم ہوتا، اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے، سپوز اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حضرت علی کا ہی تھا، چلو کسی نے اگر بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کو ثابت بھی کر دیا تو ہم مان لیتے ہیں کہ چلو فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس میں بھی مولا علی نے اپنے بعد میں فرمایا ہے، بعد کے لیے، سٹارٹ کے لیے نہیں فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہی پردہ فرما چکے تھے، حضرت علی جو ہے وہ بعد میں پردہ فرمائے ہیں، تو حضرت علی کے بعد کے لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہوگی یہ حدیث، نہ کہ پہلے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا ٹائٹل کب ملا، کیسے ملا۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مولا علی کے پریزنس میں بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا، اور اسی وجہ سے صدیق اکبر جتنے بھی پریزنٹ تھے وہاں پر لوگ، ان سب میں صدیق جو ہے وہ سب سے بڑا ٹائٹل ان کو دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اچھا، کوئی انسان یہ بھی بولے گا کہ وہاں پہ رسول بھی تھے تو کیا رسول سے بھی بڑے، رسول خدا بھی تھے تو کیا رسول خدا سے بڑے صدیق ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں۔ قرآن کی جو ہم نے وہ آیت ڈسکس کی تھی، سب سے بڑا ٹائٹل انبیاء کا، اس کے بعد میں صدیق، پھر شہداء کا۔ تو انبیاء جو ہے وہ آلویز سپیریئر، اینڈ دین سیکنڈ لیول صدیق، تھرڈ شہداء۔ آئی ہوپ کہ یہ ڈسکشن سے ہمارا اس ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرے، جو میں نے کاپی پیسٹ میں بھی کچھ مسٹیک ہوئی ہے، آگے پیچھے ہوئے ہیں کچھ حروف، بٹ جس کو اصل حدیث پڑھنا ہو وہ جا کے پڑھ سکتا ہے وتھ ریفرنس۔